रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। ये मिसरे सुनते ही ना एक आवाज़ फौरन जहन में गूंजती है, एक ख़ास ठहराव, एक गहराई। आज हम गज़ल की इसी दिलकश दुनिया में आप कह लें कि गौता लगा रहे हैं और ख़ास तौर पर इस आवाज़ के जादू को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने ना जाने कितनी नस्लों को अपना असीर बनाया, मेहदी हसन। हमारे पास कुछ मज़ामीन हैं, कुछ तहकीकी नोट्स भी हैं जो गज़ल की तारीख़, उसकी साख्त और फिर मेहदी हसन साहब की ज़िंदगी और उनके फ़न का इहाता करते हैं। आज की गुफ्तगू का मकसद सिर्फ आप समझिए कि हक़ाइक़ बयान करना नहीं, बल्कि कोशिश ये है कि गज़ल की असल रूह तक पहुँचा जाए और ये समझा जाए कि मेहदी हसन ने कैसे इस शेरी सिन्फ़ को एक नई, एक बिल्कुल लाजवाल ज़िंदगी बख्शी। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। आखिर ये गज़ल है क्या? मतलब शायरी की किस्म, अशार का मजमुआ या इससे कुछ ज़्यादा? जी बिल्कुल, ये शायरी की एक बहुत मखसूस सिन्फ है। इसकी जड़ें तो मिलती हैं 7वीं सदी के अरब में, लेकिन इसने असल रंग रूप जो पकड़ा वो फारस में था और फिर हिंदुस्तान आके ये उर्दू के कालिब में ढली। अच्छा। इसकी साख्त वो काफ़ी दिलचस्प है। ये कई अशार पर मुश्तमिल होती है और हर शेर को बैत कहते हैं। अच्छा, और हर शेर अपनी जगह मुकम्मल होता है ना, जैसे कोई छोटा सा अलग मोती। बिल्कुल सही कहा आपने। हर शेर एक मुकम्मल ख्याल या जज्बा पेश करता है, लेकिन ये सब शेर एक मुश्तरका बहर यानी मीटर, काफिया यानी राइम और रदीफ रेफरेन की लड़ी में प्रोए होते हैं। काफिया और रदीफ तो समझे उसकी पहचान है। जैसे गालिब का वो मशहूर शेर है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब इसमें हुआ और दवा काफिये हैं और क्या है रदीफ है। अच्छा, और ये रदीफ जो है ये हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में दोहराई जाती है। यानी काफिया बदलता रहता है, रदीफ वही रहती है अमूमन। जी, उमूमन ऐसा ही है। पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होते हैं, और आखिरी शेर मक्ता होता है, जिसमें शायर कभी-कभी अपना तखल्लुस यानी कलमी नाम इस्तेमाल करता है। और गज़ल की लंबाई भी आमतौर पर कोई 5 से 15 अशार तक होती है। अक्सर लोग गज़ल और नज़्म में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनमें बुनियादी फ़र्क क्या समझा जाए? देखिए, बुनियादी फ़र्क तसलसल ख़याल का है। नज़्म का एक मरकज़ी मौजू होता है जो आपको शुरू से आखिर तक नज़र आएगा, जबकि गज़ल का हर शेर अक्सर एक अलग ही मज़मून बयान कर रहा होता है। हो सकता है एक शेर इश्क का हो, दूसरा फ़लसफ़े का, तीसरा ज़माने के शिकवे का। इन सब को जो चीज़ आपस में जोड़ती है वो वही बहर, काफिया और रदीफ है। और इसी वजह से, क्योंकि हर शेर में एक मुकम्मल बात होती है, गज़ल के अशार बहुत आसानी से कोट किए जा सकते हैं। सही। ये तो हुई उसकी बनावट की। अब ज़रा इसके सफ़र पर भी नज़र डालते हैं। ये अरब से फ़ारस और फिर हिंदुस्तान तक का सफ़र, ये कैसा रहा? जी, अरब से शुरू होकर जब ये फारिस पहुंची तो वहाँ रूमी और हाफिज जैसे बड़े सूफी शुअरा ने इसे एक रूहानी गहराई दी। वो इश्क़ हकीकी का रंग गालिब आया। फिर ये वस्ती एशिया और सल्तनत उस्मानिया के रास्ते हिंदुस्तान पहुंची। यहाँ आकर 13वीं सदी में अमीर खुसरो का किरदार बहुत ही अहम है। अच्छा। उन्होंने सूबे के हिंदी यानी हिंदुस्तानी अंदाज की बुनियाद डाली। ये असल में फ़ारसी शायरी रिवायत को मकामी बोलियों, यहाँ के मौज़ूआत और एहसासात से मिलाने की कोशिश थी। अच्छा, तो सबे के हिंदी एक तरह का फ्यूजन था, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, एक सकाफती इम्तिजाज जिसने गज़ल को हिंदुस्तानी ज़मीन से जोड़ दिया। फिर उर्दू गज़ल का बाकायदा आगाज़ अगर देखें तो दक्कन में हुआ। 16वीं सदी में कुली कुतुब शाह और फिर 17वीं सदी में वली दुखनी। और वली दुखनी जब अपना दीवान लेकर दिल्ली पहुंचे तो कहते हैं वहां उर्दू शायरी में एक इनकलाब सा आ गया। फिर दिल्ली और बाद में लखनऊ गज़ल के बड़े मराकिज़ बने और वहां उसने मज़ीद तरक्की की। और इसमें जो मौज़ूआत हैं जैसे मोहब्बत और आरज़ू, ये बहुत आम है। क्या गज़ल बस रोमानवी शायरी ही है? मोहब्बत तो है, यकीनन है। ख़ास तौर पर नाकाम मोहब्बत, हिज्र, वस्ल की तड़प, महबूब की बेइतनाई, ये सब गज़ल के बुनियादी मौज़ूआत हैं। वो जो आपने कहा ना, तड़प का नशावर दर्द और जुदाई की लतीफ़ अज़ियत, वो तो गज़ल की जान है। जी। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। गज़ल में तसव्वुफ़ का रंग बहुत गहरा है। अच्छा।
اب دیکھیں گے شراب کا ذکر بار بار آتا ہے۔ وہ اکثر معرفت الہی یا روحانی سرشاری کی علامت ہوتا ہے۔ شمع اور پروانہ عشق میں فنا ہو جانے کے استعارے ہیں۔ محبوب کا حسن کبھی آئینہ بن جاتا ہے، کبھی یوسف علیہ السلام کی طرح جلوہ دکھاتا ہے۔ یعنی صرف ذاتی جذبات نہیں بلکہ گہرے روحانی اور فلسفیانہ پہلو بھی اس میں شامل ہیں۔ یقیناً، اور وقت کے ساتھ ساتھ غزل نے سماجی اور سیاسی مسائل، ناانصافی اور انسانی دکھ درد کو بھی اپنے اندر خوب سمویا ہے۔ بہت سے شعراء نے اسے معاشرے پر تبصرہ کرنے کا، اس پر بات کرنے کا ذریعہ بنایا، تو یہ ایک بہت ہی وسیع کینوس ہے اصل میں۔ اور اسی وسیع کینوس پر رنگ بھرنے والے، ان گہرے جذبات کو آواز دینے والے فنکار مہدی حسن، شہنشاہ غزل کا لقب انہیں ایسے ہی تو نہیں ملا نا؟ ان کی پیدائش تو ہندوستان میں ہوئی تھی، راجستھان میں۔ جی، 1927 میں راجستھان کے ایک گاؤں لونا میں وہ موسیقی کے بہت مشہور کلاونت گھرانے سے تھے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو نسل در نسل کلاسیکی موسیقی کی خدمت کرتا آیا ہے۔ وہ خود 16ویں نسل سے تھے۔ ان کی تربیت بہت چھوٹی عمر میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ ان کے والد استاد عظیم خان اور چچا استاد اسماعیل خان، جو خود بڑے گائک تھے، انہوں نے انہیں سکھانا شروع کیا۔ ان کی تربیت کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ وہ بہت سخت تھی، صرف گائکی نہیں، جسمانی مشقت بھی اس کا حصہ تھی۔ ہاں، یہ بات وہ خود بھی بتاتے تھے۔ صرف آواز کی مشق نہیں بلکہ سانس پر قابو پانے کے لیے باقاعدہ دوڑنا، بیٹھ کے لگانا، کشتی کرنا، یہ سب ان کی تربیت کا حصہ تھا۔ انہیں موسیقی کی کئی اہم اصناف سکھائی گئیں۔ دھروپد، جو کلاسیکی گائیکی کی سب سے قدیم اور سنجیدہ شکل سمجھی جاتی ہے، خیال، جس میں تھوڑی گنجائش اور لچک زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ٹھمری و دادرا جیسی نیم کلاسیکی اصناف بھی۔ تو بنیاد بہت ہی مضبوط تھی۔ پھر تقسیم ہوئی، وہ پاکستان آ گئے، اور سنا ہے شروع میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میکینک کا کام بھی کرنا پڑا انہیں۔ بالکل، خاندان مالی مشکلات کا شکار تھا، تو پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے پہلے سائیکل میکینک کا کام کیا، پھر کار اور ٹریکٹر میکینک کا کام بھی کیا۔ لیکن اس دوران بھی کہتے ہیں موسیقی کا ریاض نہیں چھوڑا انہوں نے۔ یہ ان کی لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ آخرکار 1957 میں انہیں ریڈیو پاکستان پر دوبارہ موقع ملا، پہلے ٹھمری گائک کے طور پر اور پھر غزل میں بھی۔ اور پھر وہ ایک غزل آئی جس نے انہیں شہرت کی بالکل بلندیوں پر پہنچا دیا، گلوں میں رنگ بھرے۔ جی، 1964 میں فلم فرنگی کے لیے فیض احمد فیض کی یہ غزل ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ رشید اترے صاحب کی موسیقی تھی اور مہدی حسن صاحب کی آواز نے ایسا جادو کیا کہ یہ غزل تو امر ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ خود فیض صاحب نے بعد میں محفلوں میں اسے سنانا کچھ کم کر دیا تھا، اور مذاق میں کہتے تھے کہ بھئی یہ غزل اب مہدی حسن کی ہو گئی ہے۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے، فیض جیسے بڑے شاعر کا یہ کہنا۔ ان کی آواز میں آخر وہ کیا خاص بات تھی؟ وہ پر اثر آواز، وہ ٹھہراؤ جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان کی آواز میں ایک فطری گہرائی اور ٹھہراؤ تو تھا ہی، لیکن ان کی اصل خوبی تھی اردو شاعری کی گہری سمجھ اور راگوں پر مکمل عبور۔ وہ صرف دھن نہیں بناتے تھے، وہ شعر کے معنی اور اس کے جذبے کو سمجھتے تھے اور پھر اس کے لیے موزوں ترین راگ کا انتخاب کرتے تھے۔ یہیں سے ان کی گائیکی میں وہ اثر پیدا ہوتا تھا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں۔ لتا منگیشکر جی نے کیا خوب کہا تھا ان کے لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ وہ راگوں میں غزل کمپوز کرتے تھے، کیا یہ ان کا کوئی خاص سوچا سمجھا فیصلہ تھا؟ ہاں، وہ سمجھتے تھے کہ راگ جو ہیں وہ کلاسیکی میوزک کی بنیاد ہیں اور وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے، اس لیے انہوں نے اپنی بیشتر مشہور غزلیں راگوں پر مبنی کمپوز کیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ وقت کی قید سے آزاد ہو گئیں۔ گلوں میں رنگ بھرے راگ جھنجھوٹی میں ہے، رنجش ہی سہی راگ یمن میں ہے۔ اب یمن جو شام کا راگ ہے، اس میں ایک سکون بھی ہے اور ایک گہری آرزو بھی، جو رنجش ہی سہی کے شکوے اور التجا سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ یہ تھی ان کی مہارت، راگ کے موڈ کو شعر کے موڈ سے ملانا۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ ایک ہی شعر کو کئی انداز سے ادا کر سکتی تھیں، مطلب راگ کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ فریدہ خانم صاحبہ نے کہا تھا کہ صبح ہو جاتی تھی ایک غزل سنتے ہوئے۔ بالکل، یہ ان کے خیال نما انداز کی طرف اشارہ ہے۔ خیال کلاسیکی گائیکی کی وہ صنف ہے جس میں فنکار راگ کے اندر رہتے ہوئے بہت سی بھرت لیتا ہے۔
یعنی راگ کے سروں کو مختلف انداز سے سجاتا ہے، پھیلاتا ہے۔ مہدی حسن صاحب نے اسی خیال کی گہرائی اور لچک کو غزل گائیکی میں سمو دیا۔ وہ ایک مصرے کو بار بار، ہر بار نئے جذبے کے ساتھ، نئی حرکت کے ساتھ ادا کرتے تھے، جس سے معنی کی نئی پرتیں کھلتی تھیں اور سننے والا بس محو ہو جاتا تھا۔ اچھا، انہوں نے درباری، یمن، کیروانی، بھیروی، پہاڑی، مالکونس جیسے کئی مشہور راگ استعمال کیے اور کچھ نایاب راگوں میں بھی غزلیں گائیں۔ ان کی راگداری کی مہارت کا کوئی خاص واقعہ اگر آپ شیئر کریں؟ استاد سلامت علی خان والا قصہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، استاد سلامت علی خان، جو خود کلاسیکی موسیقی کے ایک بہت بڑے دیو قامت فنکار تھے، وہ شروع میں مہدی حسن صاحب کو شاید صرف ایک اچھا غزل گائک سمجھتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مہدی حسن صاحب کو راگ درباری میں احمد فراز کی غزل کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی گاتے سنا۔ وہ ان کی راگ پر گرفت اور ادائیگی سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں کئی مہینوں تک انہوں نے خود محفلوں میں درباری نہیں گایا۔ سچ میں؟ جی، کیونکہ انہیں لگا کہ وہ مہدی حسن جیسا انصاف نہیں کر پائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراف تھا ان کی طرف سے۔ کمال ہے، یہ تو واقعی فن کی معراج ہے۔ اور ایک قصہ طبلہ نواز استاد طارق خان کا بھی سنا ہے ہم نے۔ جی، استاد طارق خان بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی بار مہدی حسن صاحب کی آواز میں راگ کیروانی میں حفیظ ہوشیار پوری کے غزل شعلہ تھا جل بجھا ہوں ہوائیں مجھے نہ دو سنی، تو صرف 7 منٹ کی گائیکی میں انہیں پورے راگ کیروانی کی تصویر نظر آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کلاسیکی گائک کو اسی راگ کا مکمل نقشہ پیش کرنے میں شاید آدھا پون گھنٹہ لگ سکتا ہے، لیکن مہدی حسن صاحب نے چند منٹوں میں وہ اثر پیدا کر دیا۔ یہ ان کی ریاضت اور فہم کی گہرائی کا ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، لتا جی کے ساتھ ان کا وہ ڈویٹ تیرا ملنا اچھا لگے ہے، اس کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہاں، وہ ان کا واحد ڈویٹ تھا جو 2010 میں ریلیز ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اکٹھے نہیں گایا گیا تھا۔ مہدی حسن صاحب نے اپنا حصہ پاکستان میں 2009 میں ریکارڈ کیا تھا، جب وہ کافی علیل تھے۔ لتا جی نے بعد میں ہندوستان میں ان کی آواز سن کر اپنا حصہ ریکارڈ کیا اور پھر اسے ملا کر گانا تیار کیا گیا۔ یہ لتا جی کی طرف سے بھی ان کے فن کا ایک بہت بڑا اعتراف تھا۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، مہدی حسن نے غزل گائیکی کو کیا دیا؟ ان کا ورثہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے انہوں نے غزل گائیکی میں ایک طرح سے انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے اسے فلمی گانوں کی سطح سے اٹھا کر واپس کلاسیکی بنیادوں پر کھڑا کیا، لیکن اس انداز سے کہ وہ عام سامع کے لیے بھی مشکل نہ ہو بلکہ دلکش رہے۔ انہوں نے غزل کو بین الاقوامی سطح پر پہچان دلوائی۔ ان کے بعد آنے والے کئی غزل گائک جیسے جگجیت سنگھ جی، وہ خود ان کے اثر کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ واقعی غزلوں کے تان سین کہلانے کے مستحق تھے۔ انہیں اعزازات بھی تو بہت ملے تھے۔ جی بالکل، پاکستان میں انہیں اعلیٰ ترین سول ایوارڈز ملے، جیسے نشان امتیاز اور ہلال امتیاز، تمغہ امتیاز، پرائیڈ آف پرفارمنس۔ ہندوستان میں سہگل ایوارڈ ملا، نیپال میں بھی انہیں گورکھا دکشنا باہو سے نوازا گیا۔ لیکن سب سے بڑا اعزاز تو وہ مقبولیت اور محبت ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے موجود ہے۔ ان کی چند مشہور غزلوں کے نام لینا بھی ضروری ہے، حالانکہ فہرست بہت لمبی ہے۔ رنجیشی ہی سہی، پتا پتا بوٹا بوٹا، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، اب کہ ہم بچھڑے، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ جی، ان گنت ہیں۔ ان کے آخری ایام سنا ہے کافی تکلیف میں گزرے۔ جی، زندگی کے آخری تقریباً 12 سال وہ شدید علیل رہے۔ فالج کے حملوں نے ان کی آواز اور حرکت کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ طویل علالت کے بعد 2012 میں کراچی میں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کی آواز آج بھی زندہ ہے۔ ان کے 14 بچے تھے، جن میں سے کئی بیٹے موسیقی کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ آج کی اس ساری گفتگو سے ایک بات تو بہت واضح ہوتی ہے، غزل جو بنیادی طور پر ایک شعری صنف ہے اور مہدی حسن جو ایک آواز تھے، ان دونوں نے مل کر زبان، سرحدوں اور نسلوں کی دیواریں جیسے گرا دیں۔ بالکل، یہی تو فن کی طاقت ہے کہ وہ انسان کے بنیادی جذبات سے جڑتا ہے۔ غزل محبت، درد، آرزو، تلاش، ان سب کی بات کرتی ہے، اور مہدی حسن کی آواز نے ان جذبات کو وہ گہرائی اور وہ سچائی دی جو سیدھی دل میں اتر جاتی ہے۔ ایک خیال جو ذہن میں آتا ہے، جسے شاید سامعین بھی سوچیں، وہ یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں جہاں ہر چیز اتنی تیز رفتار ہے، کیا غزل جیسی ٹھہراؤ والی صنف اور مہدی حسن جیسی گہری آواز کی گنجائش کم ہو رہی ہیں؟
یا شاید آج ہمیں اس ٹھہراؤ اور گہرائی کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے؟ اگر آج کی گفتگو نے کسی کے اندر تجسس پیدا کیا ہے تو مہدی حسن کی کوئی غزل، چاہے وہ رنجش ہی صحیح ہو یا گلوں میں رنگ بھریں، اسے دوبارہ توجہ سے سنیں، یا پھر فیض، فراز یا غالب کے اشعار پڑھ کر دیکھیں، کیا پتہ غزل کی دنیا میں کوئی نیا خزانہ ہاتھ لگ جائے۔